बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक। अहम खबरें और तज्जिया तफसील से मैं आपके सामने बहुत सी बातें आज रखूंगा। अमेरिका से पहले बड़ी खबर जो डोनाल्ड ट्रंप रेस में आगे निकल गया, अगला सदर अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप होगा, बाइडन का जाना लाजमी है। ये जो जुल्म सितम के पहाड़ है, इसमें अमरीकी इलेक्शन इंतहाई अहमियत और 2024 के साल में बड़ी तब्दीलियाँ होंगी। आज की वीडियो में पंजाब की सूरत हाल पर मैं आपको बताऊंगा कि तहरीक इंसाफ किस तरह क्लीन स्वीप तमाम नशिस्तें जीतेगी और नून लीग को जो 70 नशिस्तों की फाइनल ऑफर कराएगी उस पर बात करेंगे। और अवामी और इंटरनेशनल मीडिया का जो शोर उठा पंजाब में दफ़ा 144 जलसों रैलियों पर, अब ये पाबंदी सिर्फ 3 चीज़ों पर, असलहा, फायरिंग और इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट तक। मतलब अब आप रैलियाँ जलसे निकाल सकते हैं। 3 दिन जुम्मा, हफ्ता, इतवार पाकिस्तान की कौम के लिए इंतहाई अहम क्यों है, लाएमल आपके सामने रखूँगा पूरा। तहरीक इंसाफ पर जो जुल्म सितम हो रहे हैं लेकिन कामयाबी के नए रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं और पीटीआई को ये अब कोशिश करेंगे कि नाजायज़ हुकूमत, नाजायज़ वफाकी काबीना और नाजायज़ कब्ज़ा ग्रुप वारदात करेगा, लेकिन इंशाल्लाह ये नाकाम होगी। वो मैं आपके सामने रखता हूँ। इलेक्शन कमीशन का तो मेंबर खुद मांग रहा है कि बल्ले का निशान नहीं है, खान की तस्वीर तो है। ख़तरात इलेक्शन के भी बढ़ते जा रहे हैं, तसलसल चाहते हैं निगरान हुकूमत का अदलिया और रियासत के दरमियानी रास्ता कैसे निकाला गया। साइफर का बयानिया अब क्यों अचानक बदला गया। खान के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन 20 फरवरी तक केस मुलतवी, शुएब शाहीन की कामयाबी है और खान को खौफजदा करने की एक और नाकाम कोशिश। और यहाँ पर एक बड़ा अहम सवाल, जो वकला खान से मिलते हैं, ये पैगामात खान के अवाम तक मनोअन पहुँचते हैं या कुछ तब्दीली होती है बीच में, कोई वारदात तो नहीं है? क्या इन्हें भी उम्मीदवारों की तरह हलत देना चाहिए? और जो स्कूल के तलबा ने पहले एक ताकतवर शख्स को नाकाम किया, अब अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी के बच्चों ने शहबाज शरीफ के साथ क्या किया, वो मैं आपको आगे तफसील से बताता हूँ। लश्कर यजीद, माफ़ कीजिएगा, पंजाब पुलिस और जो बलोच ख़वातीन का जो धरना बिल आखिर इन्होंने ख़त्म करवाया, उसका नतीजा क्या निकलेगा। और समा न्यूज़ का बदनाम एंकर नदीम मलिक उठाई गिरा बुशरा बीबी के खिलाफ जो ज़बान इस्तेमाल कर रहा था, अपना शजर नसब बता रहा था, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले दफ़ा 144 अवामी दबाव था, इंटरनेशनल प्रेशर था फिल 4 तरमीम की कि अब सिर्फ असले की पाबंदी, कोड ऑफ कंडक्ट और फायरिंग। तो ये तो वैसे भी तहरीक इंसाफ के लोग पुरअमन जमात हैं, ये मामला था ही नहीं। ये बहुत बड़ी खबर है पाकिस्तान की आवाम के लिए। ये रैलियाँ जलसे बड़े अहम है इंतखाबी मुहिम के लिए। ये आपका अच्छा पोस्टर उतारते हैं तो आप वो पोस्टर क्यों नहीं लगाते जिसके पीछे गोंद लगी हो, या पंजाबी में से कहते हैं लेवी लगी होती है, वो लगाएं रातों को 12 बजे से सुबह 4 बजे तक। ये मुहिम शुरू करें डेली। इस वक्त महंगे पैनाफ्लेक्स की जरूरत नहीं है, हल्के में उम्मीदवारों को निशानात लाजमी याद करवाने हैं। खुदा के लिए मुहिम शुरू करें बार बार। अब जो मैं आगे बात करना चाहता हूँ वो आपके सामने जो इस वक्त कौम को याद रखनी होगी। देखिए, पाकिस्तान की सियासत हो, खेल का मैदान हो, कोई जंग हो, ये फैसला कुन किरदार अदा करने वाले लोग, न्यूट्रल लोग जो होते हैं, जो खामोश होते हैं, ये बड़े अहम होते हैं। ये पाकिस्तान की आवाम हमेशा उन लोगों को वोट देती है जो मजलूम हो, मकबूल हो। ये दोनों तहरीक इंसाफ के पास। अब तीसरी अहम बात, आपके तासुरात, आपका बयानिया, बॉडी लैंग्वेज, फातेहाना अंदाज, ये मरे मुक्के कंधे झुके नहीं, सर उठा के तासुर पैदा करना है और वही कामयाब हो। ये असहाब की जंग है। अवाम को बताएं कि आपका वोट ज़ाया नहीं होगा इंशाल्लाह। आप, ये जीत हमारी लाजमी है। कान खोल कर सुन लें आप लोग, ये तमाम जो वीडियो देख रहे हैं, ये मायूसी के उतारे, अपने कंधे शंधे सीधे करें। पाकिस्तान की आवाम को ये तासुर कायम करना है। ये पत्थर पे लकीर है। दुनिया के तमाम सर्वे, माहिरीन, इलेक्शन कमीशन, इदारे, ताकतवर, जजेस, सियासतदान, ये सब मानते हैं कि तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात, ताकतवर जमात, खान मकबूल रहनुमा। तहरीक इंसाफ इलेक्शन क्लीन स्वीप करेगी। अब आपको ये तासुर भी बनाना है, बिल्ड करना है, इस पर काम करना है। और मैं, आप जानते हैं कि मैं सच बोल रहा हूँ। 1992 का वर्ल्ड कप ज़हन में रखें। पाकिस्तान की टीम कमज़ोर तरीन टीम, आपका फास्ट बॉलर वकार यूनुस जख्मी, खान का कप्तान का कंधा जख्मी, पार्ट टाइम मीडियम पेस बॉलर, नौजवान इंजमामुल हक, वसीम अकरम, ये अंडर 16 टाइप टीम। जीत की वजह रहनुमा और लीडर खान था जो जख्मी, उस वक्त भी था जख्मी, आज भी टांग में तकलीफ। मैं खुश हूँ क्योंकि जख्मी टाइगर खतरनाक है, कौम भी जख्मी है। खान टाइगर की शर्ट पहन के ग्राउंड में टॉस करने आया था, आपको याद होगा। ड्रेसिंग रूम में इसने कहा था टीम को हम कॉर्नर टाइगर हैं। आज वही सूरत हाल है। आज पूरी कौम जख्मी है, कौम भी अंडर 16 है, कप्तान भी जख्मी है। 22 महीनों में ताकतवर मशीनरी ने आयन और कानून को पामाल किया, बुनियादी हकूक पर डाका मारा, पूरे निज़ाम को पैरों तले रौंदा, खिलवाड़ किया। लेकिन ये कौम इंशाअल्लाह दोबारा उठेगी। ये जुम्मा, हफ्ता, इतवार 3 दिन है आपका बड़े अहम। खान इंशाअल्लाह बाहर भी आएगा
اور ایک دفعہ یقین کریں یہ صرف خان کو اپنی سزا سنا کے یہ ولی اپنی انا کی تسکین، اپنی دہشت قائم کر رہے ہیں. ایک دفعہ دکھانا چاہتے ہیں مریم نواز کی خواہشات پوری، نواز شریف کے مطالبے پوری، فضل الرحمان کے دعوے، باجوہ کی دھمکیاں، ڈونلڈ ڈو اور امریکہ کے سائفر، بائیڈن کی انٹرنیشنل پاور کا دعویٰ، یہ ایک دفعہ پورا کرنا چاہتے ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں یہ سزائے موت بھی سنا سکتے ہیں جو انشاءاللہ فوراً ملتوی ہوگی. اور خان انشاءاللہ الیکشن کے بعد فاتحانہ انداز میں باہر بھی آئے گا انہی کے پروٹوکول سے انشاءاللہ. یہ میں آپ کو زمینی حقائق کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں. انہوں نے صرف ضد اور انا کا بقا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے. ایک دفعہ نواز شریف کو وزیر اعظم بنا کے باعزت ریٹائر کروا دیں، بس پورا ملک آگ میں چاہے جھونک دیں. طاقتور لوگوں کی ویڈیوز ہیں، نواز شریف کے 3 ارب ڈالر کی رشوت ہے، ذاتی اناد ہے، بغض ہے، نفرت ہے، انا ہے، ضد ہے، قاضی فائز کے بھیجے ہوئے ریفرنس کا انتقام ہے. یہ سارے عوامل اکٹھے کر کے امریکہ کی افغانستان میں 20 سال کی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے یہ انتقام لے رہے ہیں صرف. لیکن اسی عوام کے ہاتھوں انشاءاللہ ہاریں گے. خان الیکشن جیتے گا. پاکستان کی قوم کو اب فیصلہ جمعہ، ہفتہ اتوار 3 دن. اتوار کا دن چاند رات ہے، جس طرح یہ رمضان کا مہینہ سمجھے، روزے آپ نے رکھے ہیں، برداشت آپ نے کیا ہے، عصر کا وقت ہے، 8 فروری آپ کی عید ہے. بس اتوار کو فیصلہ کن مرحلہ سمجھے، پرامن انداز میں 2 کر کے نکلے، 4 نکلے، 6 نکلے، جس طرح مرضی نکلیں، اسٹرینتھ شو کریں. جس طرح یہ محرم میں اور اس طرح کے واقع فلیگ مارچ کرتے ہیں، طاقت دکھاتے ہیں، آپ نے اپنی الیکشن سے پہلے طاقت دکھانی ہے. بڑا ضروری ہے. جلسے جلوس آپ کا ریکارڈ ہے. یہ دھاندلی کے بعد یہ تعداد عوام کو دکھائی جاتی ہے کہ یہ زبردستی ان لوگوں کو ہرایا گیا. تو اپنی طاقت کا بھرپور مظاہرہ. گھر میں بیٹھنا جرم ہے، ظلم ہے. بیٹھ گئے تو ہار گئے. آپ نے محنت اپنی نہیں، ہماری بھی روز و شب کی 20 گھنٹوں کی محنت کو ضائع نہیں کرنا. یہ سمجھا کے دماغ کا دہی بن گیا. آپ اس نے زیادہ تکلیف میں ہم ہیں. ایک لمحہ قیمتی ہے آپ کا. جو آج ہوگا وہ کل نہیں ہو سکے گا. کل بیٹھ کے تاریخ میں رونا نہیں. ایک منٹ قیمتی بنائیں. 24 کروڑ ہے، خدا کا خوف کریں، اللہ آپ کی مدد کرے گا. آپ کمزور نہیں، طاقتور ہیں. یہ چند ہزار لوگ برے صغیر پر 3500 انگریز 200 سال حکمرانی کر گیا. پنجاب میں 10% سکھ مہاراجہ رنجیت سنگھ 39 سال حکومت. کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ نیچے سارے بھیڑ بکریاں. خوف کے بت توڑیں، لا الہ الا اللہ پہ یقین کریں. ایاک نعبد جو آپ پڑھتے ہیں یہ آپ نے ہزاروں دفعہ پڑھی آیت، لیکن آج یہ پڑھنے والے کو سیاسی کہا جاتا ہے. تو یقین کریں یہ وقت گزر جائے گا. یہ چند سال جو آپ سوچ رہے ہیں کہ ایسا کبھی وقت تھا بھی، آپ بھول جائیں گے. میں آپ کے سامنے دلائل رکھتا ہوں. اس وقت ملک میں ناجائز حکومت، انوار الحق کاکڑ بغیر اپوزیشن حکومت کو ایک نوٹیفیکیشن جاری کر کے، جس طرح اسے وزیر اعظم لگایا، شہباز شریف کو ایئر فورس 1 پہ لائے، اسحاق ڈار کو ایئر فورس 1 پہ لائے، سرکاری پروٹوکول دیا، 76 کروڑ واپس تنخواہیں کی. ہوا کیا؟ پاکستان چلا سکے؟ انہیں چلتا ہوا پاکستان ملا تھا. 18 سال کی تاریخ میں عمران خان کی بہترین حکومت. میں تمام لوگوں کو چیلنج کرتا ہوں، تمام سروے، ورلڈ بینک کی رپورٹس، معیشت کی رپورٹ سامنے رکھ کے میرے ساتھ منازعہ کر لیں. عمران خان کے دور سے بہترین دور نہیں گزرا. انہوں نے اس کا حال کیا کیا؟ 16 مہینوں میں 88 وزراء دے کے انہوں نے ملک کے بخیے ادھیڑ دیے. نگران نے تو لگی لپٹی وہ بھی اتار دی اور پھر پتھر کے دور میں پہنچا دیا. اب زبردستی حکومت لائیں گے تو انجام کیا ہوگا؟ پرامن تحریک انقلاب بن جائیں گے. اور یہ خود بخود ہو گئی. یہ اصول ہے طاقت کا. جب ختم ہوتی ہے آخری وقت میں تو شدت سے آتی ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس دور کے ظلم کے اختتام کی شروعات ہے. وجہ کیا ہے؟ پیٹ، معیشت، نوجوان طبقہ. دیکھیں دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی. ہندوستان چاند مسخر کر رہا ہے، بجلی سے بنی گاڑیاں بنا رہے ہیں، زیر زمین ٹرینیں بنا رہے ہیں. اور یہ 40 سال پرانا کمپیوٹر کا ایک ماؤس ہم نہیں بنا سکتے. لیپ ٹاپ بنانا تو چھوڑیں، اس کا چارجر تک نہیں بنا سکتے. بے روزگاری 24 کروڑ ایک ہجوم جسے خان نے قوم بنایا. اس قوم کے ساتھ ظلم دیکھیں. بچوں کو انفارمیشن ٹیکنالوجی سکھانی تھی، سائبر سیکیورٹی سکھانی تھی، بڑے بڑے محاذ فتح کرنے تھے. آج ظلم اور جبر کی وجہ سے سوشل میڈیا کے وہ بیچارے کی بورڈ وارئر بن گئے. اسکولوں میں پڑھائی ہوتی تھی، نوجوانوں کو انہوں نے اتنا دیوار سے لگایا کہ وہ اب سوچتے ہی ایک بات ہے تحریک آزادی. کیونکہ بچوں کو نظر آ رہا ہے پڑھنے کے بعد مستقبل اس ملک میں نہیں، انہیں تو ڈنکی لگا کے یورپ جانا پڑے گا. موت کے کنویں میں سفر کی تیاری کریں تو کیوں نہ آزادی کی جنگ میں لڑیں. یہ سوچ نوجوانوں کی ہے. یہ آتش فشاں بنے، عقل سے استعمال کر کے اسے معدنیات بنا لیں، یا علاوہ مرضی آپ کی. یہ 1.5 کروڑ لوگ غربت سے نیچے ہیں. خطے میں سب سے زیادہ مہنگائی، اور پاکستان کی قوم برداشت کر رہی ہے. نہ پاکستان میں بجلی، نہ گیس. سردیوں میں ٹھٹر کے مار جائے، گرمیوں میں ویسے گرمی سے مار جائیں. بچوں کا مستقبل خوراک اور نیوٹریشنز کی وجہ سے ویسے ہی بچے بڑے نہیں ہو رہے. اور یہ 64% جو اثاثہ ہے یہ لائبلٹی بن گئی، یہ بھاری ذمہ داری بن گئی. وجہ کیا ہے؟ یہ بچے آج پہ کیوں شہباز شریف اور ان طاقتور لوگوں کو یونیورسٹیوں اور سکولوں میں ان کا منہ نہیں دیکھنا چاہتے؟ یہ گریٹر ڈیبیٹس جو آپ دیکھتے ہیں، نوجوان بچوں کے سوالات سنیں. شہباز شریف کی تقریر کے لیے زبردستی علامہ اقبال یونیورسٹی میں انہوں نے بچوں کو کہ جی آئیں آپ کو وزیر اعظم سے ملوائیں. بچوں نے انکار کر دیا. اس شکل کو ہم نے کیا دیکھنا ہے؟ پھر کہتے ہیں امتحان میں فیل کر دیں گے. بیٹھو زبردستی موبائل فون چھین کے بٹھایا. زبردستی بٹھاؤ گے نفرت کریں گے وہ، اور کچھ نہیں کر سکتے. یہ نوجوان بچہ گھر جاتا ہے، اسے گھر میں کیا نظر آتا ہے؟ بے روزگاری. ایک گھر میں 8 لوگ بے روزگار.
اسے کوئی راستہ آگے نظر نہیں آتا، کوئی معاشی خوشحالی نظر نہیں آتی۔ یہ نوجوان بچے اٹھیں گے، میں آپ کو ثبوت سے بتاتا ہوں۔ تحریک انصاف آج پاکستان کی مقبول ترین جماعت کیوں بنی؟ صرف پنجاب کی صورتحال میں دیکھ لیں۔ مسلم لیگ نون کو کہہ رہے ہیں 60-70 نشستوں سے زیادہ نہیں دیں گے، طاقتور لوگ کہہ رہے ہیں ہم جتنی مرضی جان مار لیں، سارے کا سارے ڈبے اٹھا کے لے جائیں، ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ ہماری حد ہے۔ پنجاب میں 141 نشستوں میں الیکشن ہے اور 62 حلقے ایسے ہیں جس میں تحریک انصاف مکمل کلین سیٹ۔ یہ تمام ماہرین اس بات پہ متفق ہیں کہ 14 کی 14 نشستوں پر لاہور میں تحریک انصاف جیت رہی ہے۔ یہ اوپن چیلنج ہے، جائیں ان کے حلقوں میں، پوچھ لیں جس سے مرضی۔ یہ راولپنڈی اور مری میں قومی اسمبلی کی نشستیں دیکھیں، یہاں پر 7 میں سے تحریک انصاف کا 7 آ جائیں گی، صوبائی میں 14 میں سے 13 ہیں۔ اب جو دونوں نشستیں تحریک انصاف کی، باقی صوبائی میں بھی 5 میں سے 4 آگے گجرات میں دیکھ لیں، حافظ آباد میں دیکھ لیں، منڈی میں دیکھ لیں، وزیر آباد میں دیکھ لیں، سرگودا، نارووال، بکھر، میاں والی۔ میں ان تمام انالیسس کو ایک ایک ثبوت کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنے کو تیار، اگلے پروگراموں میں آپ دیکھیں گے بھی۔ تحریک انصاف کی بہت بڑی اکثریت ہے اور بہت سے حلقے تو ایسے ہیں جہاں یہ چند پولنگ سٹیشنز کی حد تک دھاندلی میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اب لوگ اگر گلگت استور کی طرح تحریک انصاف والے اپنے گیم پلان سے پیچھے نہ ہٹے تو آخری وقت تک جیت آپ کی، یہ جو مرضی کر لیں، یقین کریں آخری گیند تک آپ لڑیں، نتیجہ اللہ نے آپ کو دینا ہے۔ یہ تو کسی کے ہاتھ میں، انہیں خود نہیں پتا، پوچھیں ان سے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے، یہ لوگ نہیں جانتے۔ میں آپ کو بڑے ذمہ دار لوگوں سے پوچھ کے بتا رہا ہوں۔ اب دستبردار کروانے کے لیے نوٹیفیکیشن کروانا، تحریک انصاف کو بھی جو سامنے نہیں آ رہا، جو گھروں میں بیٹھے ہیں فارغ کریں فوراً، جو بزدل ہیں، ڈرپوک ہیں، جنہیں خطرہ ہے، انہیں نکالیں۔ میں نے تو پہلے آپ سے کہا تھا ان تمام لوگوں سے ٹکٹ سے پہلے کہ سیاست سے کنارہ کش کر کے ریٹائر ہو جائے، آپ کے بس کا کام نہیں، گراؤنڈ میں وہی کھڑا ہو جس کے اندر دم خم ہے۔ کیونکہ بات اب یہاں تک ہے، دیکھیں جس طرح یزید نے ووٹ مانگا اور جو بھی حسینی تھا اس نے ووٹ نہیں دیا، سر دے دیا، ہاتھ نہیں دیا، بیعت نہیں کی، نام ہے زندہ ان کا۔ جو لوگ ووٹ مانگ رہے ہیں ان کے وہی کردار ہیں آج۔ یزید ہر دور میں چھوٹے چھوٹے کرداروں میں موجود ہے، اس کا نظریہ موجود ہے، لیکن آپ کو امام حسین علیہ السلام کے نظریے پر چلے۔ یہ لشکر یزید، معاف کیجئے، یہ پنجاب پولیس، اسلام آباد پولیس کامیاب ہوئی، بلوچ دھرنا انہوں نے اٹھا دیا، انہیں اندازہ نہیں ہے نفرت بچیاں لے کے جب بلوچستان جائیں گی وہ اگلی 4 نسلوں میں پھیلیں گی، یہ سمجھ رہے کامیاب ہو گئے۔ اور سپریم کورٹ انصاف کی دیوی کے باہر ایک زندہ لاش کی طرح جسٹس منیر اندر بیٹھا، قاضی ایک کردار، مردہ انسانوں کو انصاف دیتا ہے، زندہ کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے، چین کی بانسری بجا رہا ہے نیرو کی طرح۔ آج ایران پاکستان کا جو فرینڈلی میچ دنیا نے دیکھا، نہ مسنگ پرسن کے ثبوت آئے، نہ تصویریں آئیں، وہ 2 مہینے سے سردی میں ٹھٹھرتی وہ پاکستان کی بیٹیاں نہیں ہاری ہیں، بلوچستان ہارا ہے۔ ریاست نے بلوچستان کو پیغام دیا، ہمارے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں، انصاف بھی نہیں، بچیوں پہ تشدد ہوا، پانی پھینکا، ظلم و جبر، یہ 1200 کلومیٹر کا سفر طے کر کے انصاف کی امید کے لیے آئی۔ وہ ڈاکٹر شازیہ کا ایک کیس تھا، مشرف نے آگ لگائی، بلوچستان آج بھی جل رہا ہے۔ آفرین ہے ان لوگوں پہ 2 مہینے یہاں برداشت کر کے اس سردی میں۔ پنجاب کے لوگوں کو اب اس امتحان میں گزرنا ہے، اٹھے، جمعہ ہفتہ اتوار 3 دن ہے، حالات بدلیں اپنے پرامن انداز میں۔ ترکی میں لوگ نکلے، آپ نہیں نکل سکتے تو پھر آپ کو رونے دھونے کا حق ہی نہیں، نکلیں آپ۔ پاکستان کے حالات انشاءاللہ ویسے بھی 2024 میں بدلیں گے، یہ یاد رکھیں، میں آپ کو بارہا کہہ چکا ہوں، آپ کو نظر آئیں گے یہ سب چیزیں۔ یہ صرف امریکہ کی حکومت بدلنے کی دیر ہے۔ سیدھی بات آپ کو بتاؤں، بائیڈن جب تک موجود ہے، اس کی ایڈمنسٹریشن موجود ہے، CIA کے لوگ موجود ہیں، ڈونلڈ لو موجود ہیں، یہ تمام غدر چلتی رہے گی۔ لیکن جو اچھی خبر یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ابھی نیو ہیمسفائر میں اور اوہایو میں دونوں میں برتری لے گیا، یہ 1976 کے بعد اس کی بڑی برتری ہے۔ وہ ڈونلڈ ٹرمپ صدارت کی طرف جا رہا ہے، امریکہ میں حکومت بدلتی کی، یہ تمام طاقتور لوگ جھاگ کی طرح بیٹھ جائیں گے، ان کی ساری تقرریاں وہاں سے ہوتی ہیں، ایکسٹینشنز، ملازمتیں، سب آپ کو پتہ ہے، سارے معاہدے، سب کچھ وہاں سے ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ آپ کو ببل کی طرح پھٹتا ہوا نظر آئے گا، کچھ مہینوں میں ساری گرد صاف ہو جائے گی۔ یہ زبردستی کا الیکشن بنا کے بیٹھیں گے نا، دوسرا الیکشن فل 4 کروانا پڑے گا۔ اس لیے یہ جسٹس منیر پارٹ 2 اور اس کا جو پٹھو ہے اسے استعمال کر رہے ہیں کہ وفاقی کابینہ کے ذریعے تحریک انصاف پر پابندی لگائیں، لیکن اس میں بھی انشاءاللہ ناکام ہوں گے۔ اس میں دیکھیں اس شخص نے عدلیہ اور ریاست کے درمیانی راستے کی ڈیل کی۔ اب جو فیصلے آئے ریاست کے خلاف آئین اسے تسلیم نہیں کرتا یہ لوگ۔ مثلا ابھی اطہر من اللہ نے سائفر کے مقدمے میں خان کو بری کیا، پشاور ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کو بلے کا نشان دیا، ریاست اور جسٹس منیر سہولت کار قاضی فائز ایک طرف، باقی انصاف کے جو کھڑے ججز ہیں وہ ایک طرف۔ پھر انہوں نے سہیل بڑائے چنسار عباسی جیسے کالم سے عدلیہ کو جو پیغام دے دیا، ہم مارشل لا لگا رہے ہیں، تم نہیں روک سکتے، بہتر ہے جسٹس منیر پارٹ 2 بنو۔ وہ 4 ہاتھ آگے نکل گیا، اس نے انصاف کی دھجیاں ہی بکھیر کے رکھ دی، ایسی تجاویز دی کہ وہ اعجاز الحسن اور مظاہر نقوی بیچارے استعفیٰ دے کے چلے گئے۔ کبھی انصاف میں درمیانی راستہ، وہ عدالتوں کا تو ایک ہی راستہ ہے، وہ انصاف۔ لیکن قاضی فائز نے جس طرح لیول پلینگ فیلڈ کے نام پہ کھلواڑ کے ویڈیو ماننے سے انکار، وکلا سے جو رویہ ہوا، پھر جو الٹرا پارٹی الیکشن میں اس نے کام کیا، لیکن وکلا لڑ ہے۔ شعیب شاہین نے ابھی 20 توہین الیکشن کمیشن میں لے لی تاریخ 20 فروری کی،
اب جو دفعہ 144 لگائی اس پہ بھی جو بات کرے، دیکھیں کے پی کا وہ ممبر الیکشن خود کہہ رہا ہے آپ کے پاس خان کی تصویر ہے، آپ کے پاس بلا ہوا نہیں ہوا تو کیا ہوا، مطلب انہیں بھی پتا ہے کہ خان کی تصویر ہی کافی ہے. کہتا ہے اسلام آباد کے ہر حلقے میں پوسٹر لگے ہیں. ویسے پوسٹر پتہ نہیں ہے تو بدیانت لوگ ہیں یا جاہل ہیں، انہیں پتہ نہیں کہاں لگی ہے تصویریں، وہ دکھائیں ہمیں بھی. ایک تو یہ پڑھتے نہیں، دوسرا سیکھتے نہیں. بہرحال بلے کے بغیر خان پھر بھی جیت سکتے ہیں، یہ سب جانتے ہیں. اب جو دفعہ 144 انہوں نے الیکشن کے دنوں میں لگائی، اور اس کے لیے دیکھیں اب جو توہین الیکشن کمیشن بھی، بلکہ گوا ٹاؤٹ صحافی ایک وہ لائے حافظ طاہر خلیل، یہ حافظ بندہ دل و دماغ پر شاید ان کی قرآن کی ایک آیت اثر نہیں کرتی. الیکشن کمیشن کیس میں خان کے خلاف گواہ بنا ہے، جیو اور جنگ گروپ کا. شرم بھی ان لوگوں نے، کتنی عمر رہ گئی جھوٹی گواہیاں دیکھیں کیا پالو گے. سائفر میں بھی ایسے گواہ لائے، اس میں بھی بیانیہ بدلا رہے ہیں، جو بیانیہ سازش اور مداخلت سے کہ جی سائفر گم کیسے ہوا. آخر میں وہ میڈیا کا نیوز اینکر ہے وہ ندیم ملک، سستا نوسرباز، بشرا بی بی کے خلاف جس طرح کی زبان استعمال کریں، ان کی اوقات اپنا شجر، مطلب کس طرح کے گھٹیا لوگ ہیں. پلانٹڈ انٹرویو جہانگیر ترین سے. خیر میں اپنا ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہتا ایسے لوگوں میں. اگلے انشاءاللہ انٹرویو میں آج آپ کے ساتھ ایک مہمان میرے ساتھ ہوں گے، وہ ضرور آپ چیک کیجیے گا، لیکن اس سے پہلے میرا وی لاگ ضرور آئے گا. اپنا خیال رکھیں، جو چیزیں رہ گئی ہیں اس میں کور کریں گے. اللہ حافظ.